बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राशिद हिंद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्लॉग स्टार लिया। आज हम आपकी मुलाकात लिया की एक ऐसी सियासी और समाजी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो आज लिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उनको बनाने में अहम किरदार अदा किया है। और अगर बात की जाए तो उन्होंने नौजवानों को जिस तरह सियासी शऊर दिया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो बिला तमहीद आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला लिया के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इफ्तिखार अली बाबर खितरान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम राशिद मिना साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। सर बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया सर, आपको बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले हम जो है वो आपके सियासी कैरियर के बारे में जो लोग जानना चाहते हैं उस हवाले से थोड़ा सा आप हमें बताएंगे कि आपने सियासत जो है वो कब से और क्यों शुरू की? मैंने अपने जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का आगाज़ है वो कॉलेज के अंदर एफएससी के अरसे के अंदर 89 में पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन से मैंने अपनी पॉलिटिक्स का आगाज़ किया। और उस दौर में एक अकलौता इलेक्शन हुआ था स्टूडेंट यूनियन का, तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी रहा पीएसएफ का। उसके बाद कॉलेज के बाद लॉ में मैंने दाखिला लिया हुआ था, तो उस अरसे के अंदर बल्दियाती इलेक्शन हुए, तो उसमें बतौर काउंसलर मैंने हिस्सा लिया। काउंसलरशिप मुद्दत पूरी नहीं हो सकी क्योंकि उसके बाद मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया था और उन्होंने फिर जो बल्दियाती इलेक्शन कराए ज़िलाई निज़ाम के, तो उसमें बतौर सिटी 1 से मैंने नाज़िम की हैसियत से हिस्सा लिया। अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। उसके बाद एक सेशन मैंने मिस किया। 2008 के अंदर मैंने पीपल्स पार्टी की तरफ से हिस्सा लिया बतौर एमपीए, तो लोगों ने एतमाद किया। और 2013 में मैं टिकट होल्डर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, एमएनए का। और ये वो वक्त था जब पार्टी उठ रही थी, अभी उसने मोमेंटम गेन नहीं किया था। तो ये एक इलेक्शन हिस्ट्री है। इसके बाद जो ज़िम्मेवारी मुझे पार्टी की तरफ से मिली, तो 2018 में मुझे तहरीक इंसाफ का सदर बनाया गया। तो इत्तेफाक से मैं 3 दफ़ा एक ब्रेक के बाद सदर बनने का मुझे ज़िम्मेवारी मिली है। तो मेनली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर उसका इन्हिसार हमारे जो अजीम रहनुमा हैं इमरान खान, जिनका एक ही मिशन है कि पाकिस्तानी कौम को एक अजीम कौम बनाना। तो वो जो टोटल एक्टिविटीज़ हैं, जो एनर्जी है जो पूरी कौम महसूस कर रही है, वो उनके किरदार की वजह से है। हम उसको सिंपल रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, हम उसको मिरर कर सकते हैं, हम उसकी ओनरशिप को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हमारा किरदार नहीं होता। जिस तरह हर सियासी जमात की लीडरशिप का रोल ही उनकी जो मकामी तंजीम है वो उसको प्रोजेक्ट कर सकती है। सर सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है हमें, और काफ़ी क्या सराहियाँ ये हो रही हैं कि आप इलेक्शन स्टैंड कर रहे हैं इस बार एमपीए का। लास्ट टाइम मैंने ये समझा कि अगर मेरे विड्रा करने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमएनए और एमपीए की सीटें क्लियर होती, क्योंकि मैंने 2013 के अंदर एमएनए का उम्मीदवार था, लेकिन मुझे जो नेक नियती से मैं समझता था कि मलिक नियाज़ जक्कड़ साहब अगर पार्टी में आते हैं तो उन्हें वेलकम किया, जो कि वैसे रिवाज नहीं है कि जो एक दफ़ा कॉन्टेस्ट कर ले वो ज़िद में ही रहते हैं। उसके बाद एमपीएशिप के लिए मुझे महसूस हुआ कि अगर मलिक नियाज़ और पीर रफ़ाक़त साहब का पैनल हो जाए और मैं सपोर्टिव हूँ, तो ये हमारे लिए निस्बतन एक आसान इलेक्शन साबित होगा। इत्तेफाक से वो जो डिसीजन था वो लोकली एक अच्छा डिसीजन था और अपनी दानिश में पार्टी के मफाद के लिए ही किया गया था, लेकिन पार्टी ने उसे ओन ना किया। तो बहरहाल मैं हमेशा, चूँकि हमारी एक कमिटमेंट होती है कि हम टिकट के पाबंद हैं, टिकट हमारी पाबंद नहीं है, तो जिसको टिकट थी उसके साथ हमने कोशिश की। जी सर, आप 2008 में एमपीए बने थे, और कोई ऐसा काम जो आप ख्वाहिश हो आपकी करना चाह रहे हो, लेकिन एमपीए के होने के बावजूद कुछ वजूहात की बुनियाद पे जो है आप वो काम नहीं कर सके, और अब ख्वाहिश हो कि वो काम मैं करूँगा नेक्स्ट जब एमपीए बनूँगा, तो सर ऐसा कोई काम? या जी, मैं हमेशा ये जो सियासी ओहदे हैं या ज़िम्मेदारियां हैं या ये इलेक्शन हैं,
ان کو کسی تبدیلی کے ساتھ جوڑتا ہوں کہ کیا آپ کسی تبدیلی کا حصہ ہیں؟ تو جو ہماری پاکستان تحریک انصاف ہے، جو عمران خان صاحب کی قیادت ہے، اس کی جو جنگ ہے، میں سب سننے والوں کو بتاؤں گا، وہ کرپٹ کلچر سے ہے۔ اب کرپٹ کلچر جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں، پھر نام اہم نہیں رہتے، پھر وہ پورا نیٹ ورک جو مدتوں سے اس ملک کا خون چوس رہا ہے، اس کی ترقی کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ کرپٹ کلچر ہے اور ان کی گہری جڑیں ہیں۔ وہ اس کا مقابلہ جب تک لوگ خود اس چیز کا ادراک نہیں کریں گے کہ ہمارا مقابلہ کس چیز سے، اس کے بغیر یہ مشن مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری کوشش ہے کہ پاکستان کو، پاکستان کے جو حقیقی طاقت ہے، جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، وہ ان کے بینیفٹ پاکستان اور پاکستانی قوم تک پہنچیں، وہ ضائع نہ۔ اچھا سر، بطور ایک جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ پی ٹی آئی جوائن کرنے سے پہلے بھی جو ہے وہ ایک سیاسی کارکن اور ایک سیاسی شخصیت کی حیثیت سے رہے ہیں، تو پی ٹی آئی میں آنے کے بعد تو ظاہر سی بات ہے عمران خان کی قائدانہ صلاحیتوں سے آپ متاثر ہوں گے۔ ان سے پہلے کوئی ایسا لیڈر، کوئی سیاسی لیڈر جو آپ کا آئیڈیل ہو؟ میں تمام لیڈران کی خوبیوں کو دیکھتا ہوں، وہ بین الاقوامی لیڈر ہوں، وہ پاکستانی لیڈر ہوں یا لوکل لیڈر ہوں، میں ان کے اندر بھی خوبیوں کو ایڈمٹ کرتا ہوں۔ میں عموماً لوگوں کی خامیاں نہیں دیکھتا، کہ آپ کو کسی نہ کسی کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبی دی ہوتی ہے کہ وہ لیڈرشپ رول کے اندر ہوتے ہیں۔ چونکہ لٹریچر سے میرا تھوڑا بہت تعلق رہتا ہے، تو میں عموماً ان چیزوں کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ مثلاً ملائیشیا کے جو اب اللہ تعالیٰ نے جنرل مہاتیر محمد صاحب، وہ میرے نزدیک انہوں نے اپنی ایک ملائیشیا کو اور اپنی جو اسٹرینگتھ تھی اس کو انہوں نے وہ آگے لے کر آئے۔ اسی طرح ہم اگر طبقاتی فرق کے خلاف جدوجہد کے حوالے سے دیکھیں کہ اسکن کلر کی بنیاد پر جہاں فرق تھا وہ ساؤتھ افریقہ تھا، نیلسن منڈیلا کا رول بڑا زبردست ہے۔ اسی طرح پاکستان کی تاریخ کے اندر قائد اعظم ایک اسٹیٹس مین تھے، ان کا ایک واضح نظریہ تھا۔ بدقسمتی پاکستان کی کہ انہیں موقع نہ ملا، اور اس کے بعد جو یہاں پر بازار شروع ہوا ہے وہ تاحال رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک کوشش کی کہ پاکستان کو دنیا کی ایک سامراجیت کے خلاف سٹینڈ لینے کی، اور انہیں اس چیز کی سزا بھی بھگتنی پڑی۔ اور عصر حاضر میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جو امپیریلزم ہے، عمران خان اس کے سمبل بن چکے ہیں، اور پاکستان کے اندر پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی، پاکستان کے اندر اداروں کو اپنے کردار کو پاکستانی عوام کے حق میں ادا کرنے کے حوالے سے جو جدوجہد ہے، گڈ گورننس کا جو تصور ہے، یہ ساری چیزوں کو عمران خان ایک نظریے کی بنیاد پہ کام کرا۔ عمران خان بذات خود اپنی ذات کا اس کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ سب پورا پاکستان جانتا ہے، اس کا مسئلہ پاکستانی قوم کو اس کا تشخص دلانا ہے۔ تو اس کے لیے ظاہری بات ہے ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے، اکیلے عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اچھا سر، آپ خود بھی ایک بزنس مین ہیں، تو اکانومی سے کافی آپ کا گہرا تعلق ہے، تو پاکستان کی اکانومی کو کہاں دیکھتے ہیں آپ اس ٹائم؟ دیکھیں، پاکستان کی اکانومی، یہ بجٹ آیا ہے۔ اب بجٹ ویسے تو کانسٹیٹیوشنلی بڑا ایک محفوظ سا ڈاکومنٹ ہے، اس کے اوپر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے مشاہدہ کیا ہے بطور ممبر کہ یہ جو بجٹ کے اندر جو لفظ بیان کیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ پورا سال جو کھلواڑ ہوتا ہے، جو سپلیمنٹری بجٹ اس کے اندر پیش کیے جاتے ہیں، جو رقموں کو، نمبرز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر کس طرح کا تبصرہ کہ نمبرز ہی اتھینٹک نہیں، سیاسی جو طاقت ہے جن کے پاس وہ اس کو قائم ہی نہیں رکھتے، تو ہم اس کے اوپر بحث شروع کرتے ہیں، مختلف چیزیں۔ تو مین چیز پاکستان کی معیشت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے اس ملک کی ترقی کے لیے
اپنی جو ذمہ واری ہے جو ملک کے مفاد میں ہونی چاہیے وہ سب کو کلیئر کرنا ہوگا. جہاں پر اب مزید کھلواڑ کا متحمل نہیں ہو سکتا. سری لنکا ہمارے ساتھ کی مثال ہے کہ جو وہاں ہوا، جب آپ کچھ لوگ ساری چیزوں کو، ملک کے وسائل کو اکٹھا کر کے سمیٹ رہے ہوں اور عام آدمی غریب سے غریب تر ہو رہا ہو، تو گورنمنٹ کا سب سے بڑا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ امیر اور غریب، طاقتور اور عام آدمی کے درمیان جو فرق ہے اسے کتنا کم کر سکتے ہیں. جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں اس فرق کو کم کیا ہوا ہے انہوں نے، ان کی ترقی کی وجہ یہ ہے. لیکن ہمارے یہاں چونکہ طاقت کے حصول کی ریس اتنی بڑھ گئی ہے کہ افراد اور ادارے اس طاقت کے لیے پاکستان کے عام آدمی کے مفاد کو نظر انداز کر رہے ہیں. جی سر، آپ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں ماشاء اللہ پی ٹی اے کے ڈسٹرکٹ لیا کے، اور آگے کہاں دیکھتے ہیں آپ، خاص کر پی ٹی اے لیا کو اور پی ٹی اے پاکستان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں اگلے 20 سال میں؟ پاکستان تحریک انصاف کے بانی نے ایک لمبی جدوجہد کی ہے. چند افراد کی جماعت سے آج وہ ملک کے اندر سب سے پاپولر لیڈر ہیں. لیکن ان کی جو خواہش ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے وہ ہے کہ اسے ادارہ بنانا، وہ کسی بڑے نام کا محتاج نہ ہو. یہ ادارہ لوگوں کو لیڈرشپ رول دے، یہ نئی لیڈرشپ پیدا کرے. یہ جو موروثیت کی لیڈرشپ ہے اس کو اگر ہم نے کم کرنا ہے اور حقیقی لیڈرشپ پاکستان کی لانی ہے تو ہمیں صرف پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، تمام جماعتوں کے اوپر کہ وہ موروثیت سے باہر ہیں. مطلب عمران خان صاحب ایک اپنی جماعت کے اندر کسی طرح کی موروثیت کو قبول نہیں کرتے اور اس کے حوالے سے سٹینڈ لیتے ہیں. اسی طرح باقی جماعتوں کو بھی موروثیت سے باہر نکلنا ہوگا کہ کہاں کہاں کس طرح باپ بیٹی، یہ سلسلہ کیا، مطلب ان جماعتوں کے اندر کیا باصلاحیت رہنما نہیں ہے؟ تو یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، یہ مطلب خاندانی غلامی کی طرف جا رہا ہے، یہ لوگوں کی سوچ کو غلام بنانے کی کوشش ہے. تو ہم آپ کی ایج کے لوگ، پاکستان کے لوگ، اب پوری دنیا ان کے سامنے کھلی ہے. آپ کسی کو ذہنی غلام نہیں بنا سکتے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ لوگ مزاحمت ابھی دلیل کے حوالے سے کر رہے ہیں، لیکن آپ انہیں غلیلی نہ بنائیں، آپ انہیں وہ دوسری سمت کی طرف نہ لے کر جائیں کہ جہاں مزاحمت کوئی اور رخ اختیار کر لے. بالکل، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں پاکستان میں وہ ان میں موروثیت ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اگلے کوئی 5-10 سال یا صدیوں تک وہ موروثیت جو ہے وہ ختم ہو. تو سر اگلا جو کویسچن ہے وہ آپ نوجوان جو لیا کے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ لیا، ایک چیز میں لیا کے نوجوانوں کو کہوں گا کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی بہترین جگہ میرے نزدیک وہ لیا ہے، اس لیے کہ یہاں پر لوگوں نے معاونت کی بنیاد پر، تعلیم کے راستے سے، یہاں انڈسٹریز نہیں تھیں، سادہ سی زراعت ہے اور کوئی ایسے مواقع نہیں تھے جہاں پر یہاں کے نوجوانوں نے، یہاں کی بچیوں نے اپنے آپ کو تعلیم میں منوایا ہے پورے پاکستان میں. اور یہ چیز پورے معاشرے کی کوآپریشن کے بغیر ممکن نہیں تھی. اور ہمارا جو یہ لیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمیں سب سے پہلے تو اس سے محبت کرنی چاہیے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں مل کر اس کے جو راستے ہیں آگے بڑھنے کے، معاونت کی بنیاد پر، اچھائی کی بنیاد پر، اپنے اپنے حصے کے رول کی بنیاد پر ہمیں جہاں وہ اپارچونٹیز تلاش کرنی ہوں گی اور انہیں موقع دینا ہوگا جو اس علاقے کو متوازن ترقی دے سکے. ایک عرصے کے اندر ہماری خواہش ہوتی تھی کہ یہاں فیکٹری لگے، لیکن ایک وقت کے بعد جب میں نے لٹریچر پڑھا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ نہیں، جب تک عام آدمی اور مڈل کلاس کی خوشحالی کے موقع نہیں نکلیں گے، یہ بڑی فیکٹری صرف مزدور پیدا کرتی ہیں. مڈل کلاس اور جو اس سے نیچے والا طبقہ ہے، جب تک آپ اس کو مواقع نہیں دیں گے، جن چیزوں کی جہاں سہولت ہے، ہماری زراعت ہے، ہماری ہنر مندی ہے، ہمارے پاس پروفیشنلزم ہے. آپ دیکھیں بہت سے نوجوان اپنے گھروں کے اندر فری لانسنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آگے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. تو
تو یہ چیزیں ہیں جو دیکھیں ملک کی معیشت کی طرح ہر علاقے کی معیشت بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے کہ پیسہ باہر سے اندر آ رہا ہے یا یہاں سے باہر جا رہا ہے. تو یہاں کی جو لیڈرشپ ہے, میں نوجوانوں کو لیڈرشپ ہی کہوں گا, وہ اس وقت اپنے علاقے کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ اگر ہمارے یہاں سے ایک نوجوان اگر پڑھ کر امریکہ کے اندر ڈاکٹر بھی لگ جائے تو اس کی جو جڑت ہے اپنے روٹ سے وہ ہمارے لیے بڑا اثاثہ ہے. اچھا, لاسٹ میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں لیا میں PP 282 میں, تو اس حوالے سے کیا تیاریاں ہیں آپ کی, اور اس حوالے سے تھوڑا سا آپ بتا دیں. دیکھیں اس حوالے سے ہمارے پوری پاکستان تحریک انصاف بلے کے نشان پر متفق ہے, اور پورے ضلع کے جو پاکستان تحریک انصاف سے یا عمران خان کی قیادت پر یقین رکھتے ہیں, میں ان سے اپیل کروں گا کہ وہ اس الیکشن کی کمپین یہ دیکھے بغیر کہ کسی کو بتا رہے ہیں یا نہیں, 2A2 کے اندر ان کا ایک تعلق دار ہے, ان کے 10 تعلق دار ہیں, وہاں عمران خان کے لیے ووٹ مانگیں تاکہ پورے پاکستان کو یہ میسج مل سکے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے, جو مہنگائی کی ذمہ وار ہے, اس کے خلاف پورا معاشرہ مزاحمت کر رہا ہے. یہ میسج ضروری ہے. اقتدار اتنا اہم نہیں ہے, وہ جس طرح عدالت کے اس کے اوپر گورنمنٹ بنی ہوئی ہے سب کو پتہ ہے کہ ان کی بیساکھیاں کیا ہیں, لیکن سوسائٹی کا یہ میسج ملنا کہ اب ہمیں ناموں سے کوئی غرض نہیں ہے, اب ہمیں نظریے سے غرض ہے, ہمیں اس پیغام سے غرض ہے کہ ہم پاکستان کے اندر کیسی لیڈرشپ کا رول چاہتے ہیں. تو یہ چیز باقی جماعتوں کی لیڈرشپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ اب ہم اپنی موروثیت کے اوپر نہیں چل سکتے, ہمیں لوگوں کا, عام آدمی کا سوچنا ہوگا. اب ہم لفظوں سے اور جناب فلاں کے نعرے وجن دے پروگرام نہیں چلے گا, اب عوام کے لیے آپ کو سوچنا ہوگا, پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا. سر جو الیکشن ہو رہے ہیں PP 282 میں, اس کا ٹکٹ کنفرم ہو چکا ہے؟ اس کے لیے آج 2 بجے عمران خان صاحب نے تمام درخواست گزاروں کو طلب کیا ہوا ہے. تو ظاہری بات ہے اس کے دیکھیں گے کہ الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے, دیکھیں الیکشن کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے آپ کی نیت کہ وہ اس جماعت کے حوالے سے ہونی چاہیے, دوسری ہوتی ہے الیکشن کی مہارت. یہ ٹوٹل ڈیفرنٹ سائنس ہے. اگر آپ کے پاس الیکشن لڑنے کی مہارت نہیں ہے اور آپ کا جذبہ جتنا ہی سمندر بہا ہو تو وہ مار کھا جائے گا. تو آپ دین اسلام بھی دانش مندی کا مذہب ہے, حکمت کا مذہب ہے. تو یہی چیز بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر فرض ہوتی ہے کہ ہم بہترین حکمت عملی اختیار کریں. تو ہمیں اچھے اسٹریٹجسٹ چاہیے, اور یہ چیز کے انشور کرنا کہ وہ پارٹی کے جو آئیڈیالوجی ہے وہ بھی انشور رہے, یہ ساری چیزیں مد نظر رکھی جائیں گی. سر بس لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ کیونکہ آپ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں لیا کے, پاکستان تحریک انصاف کے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا کینڈیڈیٹ اس حلقے میں PP 282 میں آپ کے نزدیک ٹکٹ کا جو ہے وہ حقدار ہے؟ جی چند گھنٹوں میں یہ پتہ چل جائے گا. تو یہ جن کی ڈومین ہوتی ہے, میں انہی کا حق سمجھتا ہوں کہ جس ہمارے پارٹی کے جس سیکشن نے یہ اناؤنس کرنا ہے اس کا رائٹ اسی کے پاس رہنا چاہیے. مشاورت کے عمل کے اندر بیٹھنا یا آپ کو چیزوں کا سینس بھی ہو جاتا ہے, لیکن یہ غیر اخلاقی بات ہے کہ آپ کچھ چیزوں کا اگر آپ کو علم بھی ہے تو آپ ان کی ڈومین سے ہٹ کے پہلے اگر بات کرتے ہیں تو یہ سیاسی اخلاقیات سے آ رہی ہے. یہ چیز یہ مطلب ایک سیاسی بیان ہو گیا ہوگا. سیاسی بیان نہیں, میں اخلاقی طور پر اور تنظیمی طور پر پابند ہوں کہ جب تک پارٹی اناؤنس نہیں کرتی میں کہیں بھی گیسچر نہیں دے سکتا. سر بہت شکریہ سر, تھینک یو, آپ نے ٹائم دیا سر. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے, اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.